बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाइन खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 4 अक्टूबर है और आज की वीडियो में हम जो ख़बरें शामिल करने जा रहे हैं, एक तरफ तो यमनी हौसियों की तरफ से एक आज वीडियो शाया की गई है। ये वीडियो एक ऐसे ऑयल टैंकर की है जिसके ऊपर 1 अक्टूबर को यमनी हौसियों की तरफ से हमला किया गया था बहरा अहमर में। आज इसकी एक वीडियो यमनी हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से शाया की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे, इस वीडियो को शामिल करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आज तेहरान में एक बहुत बड़ा नमाज जुमा का इज्तिमा हुआ जिसको लीड किया रहबरे इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह खामनाई ने। क्या अहवाल था इसका, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर लबनान में बैरूत में मौजूद हैं, वहाँ से उन्होंने कुछ बयानात शाया किए हैं, बयानात दिए हैं मीडिया को। इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है पासदाराना इनकलाब के एक अफसर का, और क्या बयान है इसको भी इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ इस वक्त लबनान के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हैं। एक तरफ तो लबनान में मुसलसल इसराइली जारहियत जारी है। आज भी एक हमला हुआ है, क्या हमला है, कहाँ पे हमला हुआ है और उसका निशाना कौन लोग बने हैं, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक ऐसा हमला जो कि इराक़ी सरज़मीन से अब इसराइल पे किया गया है। इस वक्त इराक़ के जो मुजाहिदीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक हमले की खबर आ रही है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते चलेंगे। और इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ हैं शुमाली इसराइल में और जुनूबी लबनान में, उसका अहवाल इस वीडियो में शामिल करेंगे। एक ख़बर आ रही है इस वक्त जो कि मकबूजा फ़लस्तीन से है, वहाँ पर कुछ हमास के मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई है इसका अहवाल भी इस वीडियो में शामिल होगा। और इसके साथ साथ जो गज़ा की वज़ारत सेहत है उसने कुछ आदाद व शुमार शाया किए हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, 1 अक्टूबर को यमनी फ़ौज की तरफ से एक कार्रवाई की गई बहरा अहमर में, और ये कार्रवाई एक ऐसे बरतानवी ऑयल टैंकर के ख़िलाफ़ थी कि जो कि महवे सफ़र था इसराइली बंदरगाह की तरफ, और ये तेल लेके जा रहा था इसराइल की बंदरगाह की तरफ। उसको निशाना बनाया गया एक ऐसे हथियार से, एक ऐसी ड्रोन बोट से कि जो कि ख़ुदकार थी, जो कि अनमैन्ड थी, और उससे उसको निशाना न सिर्फ लगाया गया बल्कि उस हदफ को तबाह किया गया। आज उसकी वीडियो जो है यमनी हौसी के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी के पेज से शाया हो गई है। आप मेरे पीछे ये वीडियो देख सकते हैं, ये वो वीडियो है कि जो आज शाया हुई है। कॉर्डेला मून नामी एक बरतानवी ऑयल टैंकर पे हमले की वीडियो है और ये आज शाया हो गई है। वाज़े करता चलूँ कि ये वो हमला था जो कि आज से 3 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को यमनी हौसियों की तरफ से बहरा अहमर में किया गया था। बहरा अहमर में इस वक्त यमनियों की एक वाज़े पॉलिसी है कि वो तमाम जहाज़ कि या तो जिनका ताल्लुक़ इसराइल से बराह रास्त है, ऐसी कंपनियों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो इसराइल की या इसराइलियों की मिल्कियत है, या फिर वो तमाम जहाज़ कि जिनका किसी भी हवाले से पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इसराइल हो, चाहे वो इलात हो, चाहे वो हैफा पोर्ट हो, तो उन तमाम जहाज़ों का रास्ता इस गुज़रने वाले जो चैनल है जिसको बहरा अहमर या रेड सी कहा जाता है, उस पे रोका जाता है। और वहाँ पर जो है एक तरह की कदगन या एक तरह का पहरा लगाया हुआ है इस वक्त यमनी हौसियों ने। तो ये एक कार्रवाई थी ताज़ा तरीन यमनी हौसियों की तरफ से कॉर्डेला मून नामी एक बरतानवी ऑयल टैंकर पर, और उसका अब ये अहवाल सामने आ चुका है। अब इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आज तेहरान में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जो कि नमाज जुमा का इज्तिमा था, और इसके अंदर जो एक वाज़े बात थी वो ये थी कि इस जुमे को तेहरान में जो मुसल्ला इमाम खुमैनी के नाम से एक जगह है, वहाँ पर जो आज नमाज़ पढ़ाई गई, ये रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान जनाब आयतुल्लाह खामनाई हिफ्ज़हुल्लाह ने पढ़ाई।
اچھا، اس نماز سے پہلے ایک خطبہ دیا گیا جو کہ پہلے فارسی زبان میں دیا گیا اور اس کے جو دوسرا حصہ تھا وہ عربی زبان میں دیا گیا۔ خطبے کے بعد جو ہے وہ پھر نماز پڑھائی گئی، اور یہ آج کافی عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ خامنہئی صاحب ویسے تو جب نماز پڑھاتے تھے تہران میں تو ظہر کی نماز کی امامت کے بعد جو عصر کی نماز تھی اس کی امامت کوئی اور صاحب کرتے تھے، لیکن آج یہ دیکھنے میں سامنے آیا کہ خامنہئی صاحب نے نہ صرف ظہر کی نماز کی اقتدا کرائی، اس کے بعد عصر کی نماز کی بھی اقتدا خامنہئی صاحب نے ہی کرائی۔ اچھا، اس کے بعد جو آج ایک بیان اب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سامنے آ رہا ہے، ایوری بلو ٹو دا زائنسٹ ریجیم بائی اینی انڈیویجول اور گروپ از اے سروس ٹو آل ہیومینٹی۔ اب ایک واضح پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ وہ تمام اس وقت جو ریزسٹنس جو برسر پیکار ہیں اسرائیل سے، وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، یعنی ہر وہ دھچکا جو کہ اسرائیل کو پہنچایا جاتا ہے کسی فرد واحد کی طرف سے یا کسی مزاحمتی گروپ کی طرف سے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ ایک انسانیت کی خدمت ہے۔ تو یہ اس آج کے جو خطبہ تھا، سرمن تھا جمعے کا حضرت آیت اللہ خامنہئی کی طرف سے، اس کا ایک متن ہے اور اس کا ایک اقتباس ہے۔ تو آج یہ ان کے اس وقت ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ شائع ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، وزیر خارجہ، وہ بیروت کے دورے پر موجود ہیں، لبنان میں موجود ہیں، بیروت میں، اور وہاں سے ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، مائی پریزنس ان بیروت از ایویڈنس آف آور سپورٹ فار حزب اللہ۔ اب اس وقت ایک تو وہ بیروت میں موجود ہیں، دوسری طرف انہوں نے یہ بیان پوری دنیا پہ واضح کر دیا ہے کہ میں اس وقت جو بیروت میں موجود ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس وقت ایران کی مکمل سپورٹ اور حمایت حزب اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ایک بہت بڑا اور واضح پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ کس طرح سے اس وقت ایران اس مشکل وقت میں نہ صرف فلسطین کے ساتھ تو کھڑا رہا ہی ہے، لیکن اب جو یہ مشکل وقت بیروت اور لبنان پہ آیا ہے، اس وقت لبنان کے ساتھ بھی ایران شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک خبر ہے ایران سے، جس میں ایران کے پاسداران انقلاب کے ایک آفیشل ہیں فداوی، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، if the Zionist regime makes a mistake we will target all of its energy infrastructure, power plants, refineries and gas fields. IRGC official Fadawi. He says Israel has only 3 power plants and a few refineries. Their infrastructure can be knocked out easily. اب یہ ایک واضح پیغام ہے جو کہ اس وقت ایک ہائیلی آفیشل ہیں پاسداران انقلاب ایران کے، ان کی طرف سے اسرائیل کو دیا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کسی بھی طرح سے کوئی حملے کی حماقت کرتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اگر کوئی اسرائیل کی طرف سے غلطی کی جاتی ہے۔ اور جو ٹارگٹس ہیں وہ ٹارگٹس ابھی سے آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے ہیں کہ تو پھر اسرائیل کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے، یعنی پھر اس کی جو ریفائنریز ہیں، اس کے جو پاور پلانٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گیس فیلڈز ہیں اور ریفائنریز ہیں جو کہ تیل کی پیداوار اسرائیل کو پہنچاتی ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے پاس صرف 3 پاور پلانٹس ہیں اور اس کے ساتھ چند ریفائنریز ہیں، تو پھر اس کی نشاندہی ابھی سے کر لی گئی ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی حماقت ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو پھر ایران نشانہ بنائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں لبنان سے ہیں۔ اس وقت لبنان پر مسلسل اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ ایک تازہ ترین حملے کی خبر ہے جو کہ اس وقت لبنان کا المیادین ٹی وی دے رہا ہے۔ اسرائیلی ایئر کرافٹس ٹارگیٹڈ دا ہیلتھ اتھارٹی سینٹر ان دا ٹاؤن آف خربیت سلیم killing 2 paramedics and wounding others۔ نشانہ اس وقت ان حملوں کا کون بن رہا ہے؟ عام عوام کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اس گراؤنڈ پہ والنٹیئرز موجود ہیں، پیرامیڈکس اسٹاف موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرنلسٹ ہیں، ان کو اس وقت اسرائیل نشانہ بنا رہا ہے بیروت کے اندر۔ تو ایک یہ تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر کچھ پیرامیڈکس یا صحت سے متعلق جو افراد تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں 2 پیرامیڈکس جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اب اس کے ساتھ یہاں پہ ایک جو ٹویٹ ہے، یہ ایک جرنلسٹ ہے، ان کی ٹویٹ ہے، اے گروپ آف جرنلسٹ اینڈ میڈکس ور ان دا ایریا آف دا بامبنگ ان بیروت ساؤدرن suburb this morning when an Israeli drone fired a missile at them, injuring 3 of them۔ اب دنیا کے اندر جو جنگی قوانین ہیں ان میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب کوئی جنگ زدہ علاقہ ہوتا ہے وہاں پر جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو والنٹیئرز یا پیرامیڈک اسٹاف ہوتا ہے، وہ ان تمام جنگ کے اصول ان پر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مبرہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ ان علاقوں میں جا کر اور جو ریسکیو کاروائیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل اس وقت تمام ہیومینیٹیرین جو چیزیں ہیں ان کے برخلاف
اس جو آج حملہ کیا گیا ہے اس حملے کے اندر جرنلسٹ کو نشانہ بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر موجود پیرامیڈک اسٹاف تھے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور اس کے اندر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اور جو خبر ہے وہ بیروت سے ہی سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ اس وقت جو حزب اللہ کی کارروائیاں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ ایک طرف اسرائیل جارحیت دکھاتا ہے لبنان پہ، بیروت پہ حملہ کرتا ہے، دوسری طرف اس کا جو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، حزب اللہ اس وقت جو بارڈر پہ موجود ہے وہ وہاں سے اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو اس وقت جو حزب اللہ کی فورس نے تازہ ترین کارروائی کی ہے، حزب اللہ فورسز ٹارگٹ اے گیدرنگ آف اسرائیلی اینیمی وہیکلز اینڈ سولجرز ایٹ ساسا سائٹ ود اے ہیوی برکان میزائل۔ پچھلی جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا اور جب سے حزب اللہ اس جنگ میں شامل ہوا ہے، متواتر فلک میزائل اور برکان میزائل کا استعمال حزب اللہ کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے اور ان کی فوج کی ٹولیوں کو برکان میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو نشانہ ہے یہ ساسا کے مقام پہ بنایا ہے حزب اللہ کے مجاہدین نے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے ایک اور کارروائی بھی کی ہے، اور یہ کارروائی اسرائیل کے علاقے کریات شمونہ میں کی ہے۔ شمالی اسرائیل کے علاقہ ہے کریات شمونہ، اور وہاں پہ حزب اللہ نے جو کارروائی کی ہے اس کے اندر حزب اللہ سیز اٹ ٹارگیٹڈ اے گیدرنگ آف اسرائیلی سولجرز ان کریات شمونہ وتھ راکٹ بیراج۔ میزائل یا راکٹس کا ایک جتھا داغا گیا ہے کریات شمونہ کے علاقے پہ، اور اس جو جتھا تھا اس کا جو ہدف تھا وہاں موجود اسرائیلی فوجی تھے، ان کو نشانہ بنایا ہے اس راکٹ کے جتھے سے، اور اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے حزب اللہ کو، اور اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کو خاطر خواہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو اس وقت اسرائیل کا ایک اخبار ہے ہارٹس، وہ ایک خبر دے رہا ہے میتولہ کے میئر کے حوالے سے۔ Hearts on the mayor of Metula, 50 rockets fell on the town today causing extensive damage۔ میتولہ جو یہ بھی ایک اسرائیل کا شمالی علاقہ ہے، وہاں کا جو میئر ہے وہ یہ خبر بریک کر رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے ہارٹس اخبار کو کہ آج صبح سے لے کر اب تک وہاں 50 راکٹس جو ہیں وہ گر چکے ہیں حزب اللہ کی طرف سے جو داغے گئے تھے، اور جن کی وجہ سے اس علاقے کے اندر شدید افراتفری ہے، شدید نقصان پہنچا ہے اور کافی ڈیمیج ہوا ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے جو کہ اس وقت حزب اللہ کے حوالے سے ہے، اور یہ تمام آج کی کارروائیاں ہیں جو کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمال میں کی ہیں۔ اب اس کے ساتھ عراقی مجاہدین جو ہیں وہ بھی اس وقت کافی ایکٹیو ہیں، اور ان کی طرف سے بھی اب اسرائیل کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تازہ ترین کارروائی کے اندر عراق کی جو اسلامک ریزسٹنس ہے یا اسلامی مزاحمتی تنظیم ہے ان کی طرف سے جو کارروائی سامنے آئی، The Islamic resistance strike 3 targets in the Golan and Tiberias in the northern occupied Palestine۔ اب یہ جو مقبوضہ فلسطین یا اسرائیل کا شمالی علاقہ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، 3 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، جن میں گولان کا علاقہ ہے، گولان ہائٹس ہیں، وہاں نشانہ لگایا ہے ان ڈرونز نے، اور اس کے ساتھ ساتھ تبریاس کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور یہ تمام کارروائیاں ڈرونز کے ذریعے کی گئی ہیں، یعنی یہ ڈرونز عراق سے اڑے ہیں اور انہوں نے آ کر پھر اسرائیل کے شمال کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو یہ 3 کارروائیاں ہیں جو کہ عراقی مجاہدین کی طرف سے آج کی گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو مقبوضہ فلسطین سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، حماس کا ایک بریگیڈ ہے ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ، انہوں نے ایک مارکہ کیا ہے، وی ٹارگیٹڈ دا کیسوفم ملٹری سائٹ ساؤتھ ایسٹ آف دا سینٹرل گورنریٹ ود اے بیراج آف راکٹس۔ غزہ کے اندر حماس کو کچلنے کی کافی کوشش کی گئی اسرائیل کی طرف سے، اور بے تحاشا جو ہے اپنی فورس استعمال کی گئی، اور کافی دفعہ یہ دعوے بھی کیے گئے اسرائیل کی طرف سے کہ ہم نے غزہ پٹی کے اندر سے حماس کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی دن وہاں سے مجاہدین ابھرتے ہیں، کوئی کارروائی کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ تازہ ترین کارروائی ہے جو کہ کیسوفیم میں کی گئی ہے، وہاں کی ملٹری سائٹ پہ کی گئی ہے، اور اس کے جو نتیجے میں ایک راکٹس کا جتھا داغا گیا، راکٹ کا بیراج داغا گیا، اور اس علاقے کو نقصان پہنچایا گیا ہے، کیسوفیم کا علاقہ۔ اچھا، یہ کیسوفیم کا علاقہ وہی علاقہ ہے 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ ہوا تھا، یعنی حماس کے مجاہدین جب داخل ہوئے تھے اسرائیل کے اندر تو یہ کیسوفیم کے علاقے سے داخل ہوئے تھے۔ تو اس علاقے کی اہمیت ویسے بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک تو اس لڑائی کا آغاز اس علاقے سے ہوا تھا، اور اب مسلسل حماس کے مجاہدین اس علاقے کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور اب یہ تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر راکٹس داغے گئے ہیں اس علاقے پہ حماس کے مجاہدین کی طرف سے۔ اب اس کے ساتھ
کچھ اعداد و شمار ہیں جو کہ غزہ کی وزارت صحت یا فلسطینی وزارت صحت نے شائع کیے ہیں، اور یہ اعداد و شمار کافی دل دہلانے والے ہیں۔ یعنی ایک سال کے عرصے کے اندر جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان اسرائیلی جارحیت بربریت کے نتیجے میں، اور جو زخمی ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، ان کے اعداد و شمار ہیں جو کہ اس وقت یہ فلسطینی وزارت صحت شائع کر رہا ہے۔ Ministry of Health in Gaza Strip, the death toll from the Israeli aggression has risen 41,802 martyrs and 96,844 injured since October 7, 2023۔ اب اس ایک سال کے عرصے کے اندر ایک اسرائیلی وحشیانہ تشدد جارحیت کے نتیجے میں 41,802 فلسطینی بہنیں، بچے، بھائی، یعنی مرد و خواتین اور بچے یہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 96,844 ایسے خواتین، بچے اور مرد ہیں جو کہ ابھی بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اتنے شدید زخمی ہیں۔ تو اب تک یہ جو ٹول ہے یعنی 1 لاکھ کے قریب زخمی پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً 41,000 یا 42,000 کے قریب جو ہیں وہ شہداء ہیں جو کہ اس کاز کے اندر اب تک جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں اس 1 سال کے اندر۔ تو یہ تھی آج کی ہماری خبریں، آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔